बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद करती हूं कि मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदक़े से आप अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। तमाम हम्द व सना है रब कायनात के लिए और तमाम तर दुरूद व तारीफ़ व तौसी है मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम अजमईन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब से कुछ देर पहले फ़लस्तीन के एक अस्पताल में जीते जागते ज़िंदा इंसानों को बमबारी करके जला दिया गया। अल जज़ायरा टीवी जो फुटेज दिखा रहा है, यकीन जानिए कि जिसके सीने में दिल है, मैं तो कम से कम वो फुटेज नहीं देख सकती। हम सिवाय दुआ करने के या अफसोस करने के कुछ नहीं कर सकते। हाँ, मैं ज़ाती तौर पे जो मेरे इल्म में है कि ये अशिया इसराइल की बनी हुई हैं, उनका मैं बाइकाट कर सकती हूँ। ये मेरे इख्तियार में है। बड़ी लिस्टें आ रही हैं, सोशल मीडिया पे वायरल हैं। हमें शर्म आनी चाहिए कि आज भी हम अमेरिका बहादुर जाने के ख्वाब तो देख रहे हैं। वीज़े की तगदो में हम सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो जाते हैं, उधार कर्ज ले लेते हैं। हम अपने इन मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। कम से कम इतना कर सकते हैं कि जो चीज़ें सोशल मीडिया पे बताई जा रही हैं, रोज़मर्रा की बज़ाहिर बहुत छोटी सी चीज़ें, हम अपने घर के जो ग्रोसरी होती है उसमें कोशिश कर सकते हैं कि वो चीज़ें ना लें, अपनी लोकल पाकिस्तान की बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल कर लें। हम कम से कम इतना तो कर सकते हैं। उम्मत मुस्लिमा अब तक टुकड़े और बटेरों में बटे हुए हैं। उसके बाद बात करूंगी नाज़रीन, अपने उन बहन भाइयों का शुक्रिया अदा करूंगी कि जिन्होंने मुझ पर होने वाले जुल्म के ख़िलाफ़ ना सिर्फ आवाज़ बुलंद की बल्कि मुतवातर मुझे पूरी दुनिया से फ़ोन कॉल्स मौसूल हो रही हैं इज़हार यकजहती के लिए। और बाकायदा भाई हज़रात जो हैं वो कह रहे हैं कि हम आंसुओं से रोएं कि हमारी बहन के साथ इस तरह हुआ। ना सिर्फ पूरी दुनिया से भाइयों की कॉल आ रही है बल्कि पाकिस्तान में मौजूद मेरी बेशुमार बहनें, बेशुमार भाई जो मेरे लिए बड़े परेशान हैं, ना सिर्फ मेरे लिए दुआएं कर रहे हैं और मुझे फ़ोन कर करके बता रहे हैं कि हम आपको मुस्तकिल आतल कुर्सी के हिसार में दे रहे हैं। तो मैं तहे दिल से ममनून और मशकूर हूँ आप सब की। आपकी दी हुई हिम्मत और हौसला मुझे मज़ीद जो है अच्छा काम करने पे उकसा रहा है, मजबूत कर रहा है। और इंशाअल्लाह मैं साबित कदम रहूँगी, अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूँगी। जो गलत है उसको गलत कहूँगी, जो सही है उसे सही कहूँगी। और मेरा ईमान है जो रात कब्र में है वो कोई बाहर नहीं गुजार सकता। नाज़रीन, शुक्रिया अदा करूँगी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ़ हुसैन साहब का कि उन्होंने मेरे लिए सदा एहतिजाज बुलंद की। न सिर्फ सदा एहतिजाज बुलंद की, जो लोग मुझे बता रहे हैं कि वो इंतहाई दुखी हैं इस बात पे कि ये वक्त आ गया कि अपनी कौम की बहन और बेटी की चादर खींची गई। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। मैं जितना भी उनका शुक्रिया अदा करूं कम है। और नाज़रीन, हम बचपन से यही देखते आए हैं कि पाकिस्तान के वाहिद लीडर हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब, जो कहीं भी कोई जुल्म होता है तो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं। तो मुझे यकीन था कि मेरे लिए कोई आवाज़ उठाए ना उठाए, अल्ताफ़ हुसैन साहब ज़रूर उठाएंगे क्योंकि वो वाकई मज़लूमों के साथी हैं। और मैंने उस दिन व्लॉग में रोते हुए कहा था कि मुझे पहली बार शिद्दत से एहसास हुआ कि अल्ताफ़ हुसैन साहब इस शहर की रखवाली करते थे, संभालते थे, कमांड करते थे, तो किसी की मजाल नहीं थी कि अपनी कौम की बहन बेटी पे कोई टेढ़ी निगाह से भी देखे। शुक्रिया अल्ताफ़ हुसैन साहब आपका। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी सेहत दे और आपका साया आपकी कौम के सर पे सलामत रखे। नाज़रीन, चर्चा हो रहा है निजी महफ़िलों में अल्ताफ़ हुसैन साहब के बाइकाट के हवाले से। हमारे सीनियर जर्नलिस्ट साथी हैं अली सरवर साहब, और मेरे तो वो ऑफिस कुलीग रहे हैं। हमने एक अरसा K21 न्यूज़ के साथ काम किया है। इंतहाई नफीस और बहुत शफ़ीक किस्म के, हमदर्द किस्म के इंसान हैं, जिससे भी मिलते हैं बहुत प्यार से मिलते हैं। तो अली सरवर साहब का एक प्रोग्राम था गुज़िश्ता रोज़ के, उसमें पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नजमी आलम साहब शरीक थे और एक प्रोग्राम उन्होंने किया था सईद गनी साहब के साथ।
تو ان دونوں پروگراموں کے حوالے سے میں کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ علی سرور صاحب نے نجمی عالم صاحب سے پوچھا کہ کیا الطاف حسین کا اب بھی اثر و رسوخ ہے کراچی کے، سندھ کے ووٹرز پر؟ نجمی عالم صاحب کا کہنا تھا کہ میں ایک سیاسی کارکن ہوں، کراچی میں پلا ہوں، بڑا ہوں، میں یہاں کی سیاست کو سمجھتا ہوں، اور میں بالکل نہیں شرماؤں گا یہ کہتے ہوئے کہ الطاف حسین کا آج بھی سندھ کے مہاجر ووٹرز پہ وہی اثر ہے جو پابندی لگنے سے پہلے تھا۔ اسی طرح کا ایک سوال کیا تھا ٹیلنٹ نیوز چینل جو ابھی نیا آیا ہے، اس پہ سینئر جرنلسٹ کرائم رپورٹر فہیم صدیقی صاحب نے جماعت اسلامی کے حافظ نعیم سے، ناظرین جماعت اسلامی ہو یا پیپلز پارٹی ہو، جس طرح نجمی عالم صاحب نے کہا کہ میرے نظریاتی اختلاف ہیں، میں ان سے پیچھے نہیں ہٹوں گا کہ الطاف حسین صاحب آج بھی اثر و رسوخ رکھتے ہیں اپنے ووٹرز پر۔ اور ناظرین پیپلز پارٹی کی سب سے بڑی ہائی کمان بلاول بھٹو زرداری صاحب، وہ بھی کچھ عرصے پہلے برملا بے وانگ دہل کہہ چکے ہیں کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی کہ جب الطاف حسین پہ پابندی لگی تو ہم نے کیوں آواز نہ اٹھائی۔ وہ اس چیز کا اقرار کر چکے ہیں، مطلب سپریم لیڈر جو ہیں پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری، بی بی کی نشانی، وہ بھی انتہائی مخالفت کے باوجود یہ بات کہہ چکے ہیں، اور اب کہا ہے نجمی عالم صاحب نے۔ ناظرین اسی حوالے سے کچھ بات ہوئی تھی سعید غنی صاحب سے، تو سعید غنی صاحب نے تو پشتوں کے پشتے لگا دیے، اور انہوں نے اس قدر صاف گوئی سے کہا کہ ایم کیو ایم پاکستان مردہ گھوڑا ہے۔ مصطفیٰ کمال کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم پاکستان کو اس وقت جو لیڈ کر رہے ہیں مصطفیٰ کمال، وہ تو میڈیا پہ اقرار کر چکے ہیں کہ بھتہ لینا، قتل و غارت گری اور دہشت گردی وہ کرتے رہے ہیں اور ان کا سائن ہے۔ انہوں نے مصطفیٰ کمال کو کوٹ کرتے ہوئے یہ بات بالکل جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ کشتوں کے پشتے لگا دیے، کھل کے انہوں نے یہ بات بولی ہے۔ نہ صرف یہ بات بولی ہے بلکہ انہوں نے کہا کہ پی ایس پی مافیا نے ایم کیو ایم کو ہائی جیک کر لیا۔ یہ الفاظ ہیں، میرے نہیں ہیں، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما جناب سعید غنی صاحب کے، اور یہی الفاظ ادا کر چکے ہیں کون؟ آفاق احمد صاحب، کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان کو جو ہے وہ ہائی جیک کر لیا گیا ہے۔ سعید غنی صاحب نے ایک بات اور کہی کہ جس طرح سے مجھ پہ ظلم ہوا، جو آپ نے اس دن سین دیکھا، بعض دفعہ سوچتی ہوں کہ اللہ کتنا کریم ہے کہ ہماری بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے کیسے کیسے مواقع فراہم کرتے ہیں۔ کہ سعید غنی صاحب نے مزید کہا ایم کیو ایم کے رہنماؤں کے نام لے کے کہ فلاں فلاں جو ہیں وہ لوگ جو ایم کیو ایم میں اب دل برداشتہ ہو کے یا کسی مصلحت کی وجہ سے ایم کیو ایم میں کام نہیں کرنا چاہ رہے، ایم کیو ایم کو چھوڑ کے گھر بیٹھ گئے ہیں، تو ایم کیو ایم کی فلاں قیادت کی جانب سے ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ آ کے ایم کیو ایم جوائن کرو ورنہ اس کے نتائج بہت خراب ہوں گے۔ اور ناظرین کل رات کا جو واقعہ ہوا جس میں نے اپنی ویڈیو ڈیلیٹ کی، وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے کہ ان نوجوانوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا، سمپل سی بات ہوئی تھی، لیکن نہ جانے ان کے ساتھ کیا ہوا، اللہ ان کی زندگیوں کی حفاظت کرے۔ سعید غنی نے ایک بات اور کہی کہ ایم کیو ایم پاکستان جو ہے اس نے ضمنی انتخابات کے نتائج سے گھبرا کر بائیکاٹ کا اعلان کر دیا، اور جو میڈیا پہ بیٹھنے والے کچھ تجزیہ نگار ہیں انہوں نے برملا اپنے پروگراموں میں یہ کہا کہ ایم کیو ایم پاکستان کو جب اپنی ہار نظر آئی تو انہوں نے چند سیٹوں پہ آنے کے بجائے ان سیٹوں کو مہنگے داموں فروخت کر کے اپنی قیمت وصول کر لی۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، بہت سارے تجزیہ نگاروں نے کہا ہے، اور آپ سب نے اخباروں میں بھی پڑھا ہوگا، ٹی وی چینلز پہ بھی دیکھا ہوگا۔ اسی طرح ٹیلنٹ نیوز پر سوال کیا جناب فہیم صدیقی صاحب نے ایم کیو ایم کے بدترین مخالف، یعنی ایک مغرب تو دوسرا مشرق، جماعت اسلامی کے رہنما حافظ نعیم سے جب سوال کیا فہیم صدیقی نے کہ کیا ایک ہیلو کی مار ہے، تو وہ کہا کہ میں سیاسی کارکن ہوں مگر مانتا ہوں کہ سندھ کی صورتحال
اس وقت یکسر تبدیل ہو جائے گی اگر الطاف حسین پر سے پابندی ہٹ جائے. اور الطاف حسین آج بھی اپنے مہاجر ووٹرز پر وہی اثر و رسوخ رکھتے ہیں جو پابندی لگنے سے پہلے رکھتے تھے. اس کے بعد بات کروں گی ہیلو کی مار جملہ تخلیق کرنے والے، ہیلو کی مار جملے کے خالق، انتہائی مخالف الطاف حسین صاحب کے انتہائی مخالف آفاق احمد صاحب، جنہوں نے ایکسپریس نیوز پر بیورو چیف فیصل صاحب کو ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ الطاف حسین ایک حقیقت ہے، اسے تسلیم کر لیا جائے تو بہتر ہوگا. آفاق احمد صاحب الطاف حسین صاحب کے کتنے زیادہ مخالف ہیں یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، لیکن جب سے الطاف حسین صاحب پہ پابندی لگی ہے اور انہوں نے جو کراچی کی صورتحال دیکھی ہے، جو کراچی کا حال دیکھا ہے، جو کراچی کے عوام کے بارے میں وہ جانتے ہیں، انہوں نے برملا اظہار کیا ہے کہ اگر مہاجر قوم متحد ہے، اگر مہاجر قوم کے مسائل حل ہوں گے، اگر مہاجر قوم کسی لیڈر کو پسند کرتی ہے تو وہ الطاف حسین ہیں. بات کروں گی ناظرین الطاف حسین کے بائیکاٹ کی کتنی اہمیت ہے، آیا اس کا کچھ اثر ہوگا یا نہیں ہوگا. جس طرح سے حلقوں میں بات ہو رہی ہے کہ الطاف حسین الیکشن سے پہلے کوئی ایسی اسٹریٹجی بنائیں گے، ایسی حکمت عملی اختیار کریں گے کہ جس میں الیکشن میں وہ حصہ لے سکیں. کچھ عام سے جو لوگ ہیں ناظرین، کچھ عام سے جو لوگ ہیں، ہر ایک کا اپنا ایک سوچنے کا انداز ہے، ہر ایک کی اپنی ایک ذہنی سطح. ہم کیونکہ عام عوام میں اٹھتے بیٹھتے ہیں اور سیاسی حلقوں میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے بینگ اے جرنلسٹ، تو جو عام لوگ ہیں جو آپس میں گفتگو کرتے ہیں ان میں سے کچھ کا کہنا ہے کہ اگر الطاف حسین پہ پابندی نہیں ہٹی تو شاید الطاف حسین اپنے ووٹرز جو مہاجر ہیں ان کو کہیں گے کہ آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ، آپ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں یا پھر جماعت اسلامی کو ووٹ دیں. کچھ کا خیال ہے کہ کچھ عرصے سے آفاق احمد صاحب جو ہیں وہ الطاف حسین کی حقیقت کو جان کر سمجھ کر بہت زیادہ ان کے لیے بیانات بھی دے رہے ہیں، اور ان کے آپس میں جو ایک سر جنگ تھی وہ اب برف پگھل رہی ہے. لوگوں کا خیال ہے، میں نہیں کہہ رہی، میرا کام ہے لوگوں کی باتیں آپ تک پہنچانا. تو ہو سکتا ہے کہ الیکشن سے کچھ روز قبل یا کچھ دن پہلے الطاف حسین صاحب شاید آفاق احمد کی حمایت کا اعلان کر دیں. لیکن ناظرین مجھے ایسا نہیں لگتا، جو میری ذاتی رائے ہے. جو ہمارا صحافی سینڈیکیٹ ہے اس میں جو باتیں چل رہی ہیں وہ سمجھے 88% جو خیال ہے لوگوں کا کہ اگر الطاف حسین پہ سے پابندی نہیں ہٹی تو وہ بائیکاٹ ہی کریں گے، آخر میں بائیکاٹ کا پتہ پھینکیں گے. تو بائیکاٹ کی کیا اہمیت ہے؟ کیا الطاف حسین کے بائیکاٹ سے کوئی فرق پڑے گا؟ تو ہم زیادہ دور نہیں جائیں گے، ہم صرف بات کریں گے الیکشن 2018 کی. الطاف حسین کے بائیکاٹ پر لبیک کہتے ہوئے مہاجروں کی بڑی تعداد گھر میں ہی بیٹھنے پر اکتفا کیا. مہاجروں کی بڑی تعداد گھر میں ہی رہے، جس کی وجہ سے تحریک انصاف کو میدان خالی ملا اور وہ سیٹیں لے گئے. واضح رہے کہ مہاجر نمائندگی کی دعوے دار جماعت نے الیکشن لڑا تھا مگر عوام نے کوئی رسپانس نہیں دیا. پھر ضمنی انتخابات ہوئے تو پھر الطاف حسین کی طرف سے بائیکاٹ تھا اور جو سیٹیں تھیں وہ پی ٹی آئی کو مل گئیں. اسی طرح بلدیاتی انتخابات ہوئے اور بلدیاتی انتخابات میں جب الطاف حسین صاحب کو اجازت نہیں ملی کہ وہ بلدیاتی انتخابات میں حصہ لیں تو الطاف حسین صاحب نے اس کا بھی بائیکاٹ کیا. تو ہم سب نے دیکھا کہ مہاجر ووٹر گھر میں ہی رہا اور سینئر تجزیہ کاروں نے مین اسٹریم میڈیا پہ اپنے تبصروں میں عوام کو بتایا کہ بائیکاٹ کے بعد دال گلتی نظر نہیں آئی تو بقول تجزیہ کاروں کے کہ چند سیٹوں کے عوض پی 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 سے مال پکڑ کر مہاجر نمائندہ جماعت نے بھی بائیکاٹ کا اعلان کر دیا. یعنی کہ تجزیہ کاروں کے مطابق کو مہاجر قوم کی نمائندہ جماعت کا دعویٰ کرنے والی جماعت نے جب اندازہ لگا لیا کہ 2-3 سیٹوں سے زیادہ نہیں جیتیں گے تو انہوں نے غنیمت جانی کے مال پکڑو اور سائٹ پکڑو، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 12-15% ووٹوں پر میئر صاحب مرتضی وہاب منتخب ہو گئے. جبکہ تاریخ کچھ اور بتاتی ہے
کہ جب بلدیاتی انتخابات الطاف حسین کے زیر نگرانی ہوا کرتے تھے تو اس وقت ووٹوں کا کیا تناسب ہوتا تھا۔ اب جو لوگ خواب دیکھ رہے ہیں کہ آئندہ 4 ماہ بعد ہونے والے الیکشن میں الطاف حسین اگر بائیکاٹ کرتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں، کیونکہ اب جو یہ 4 ماہ بعد الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اسے نہ صرف لوکل میڈیا بلکہ بین الاقوامی میڈیا رپورٹ کرے گا، کیونکہ بڑے پیمانے پر مانیٹرنگ سیلز قائم کیے جائیں گے، اور نہ صرف ملکی بلکہ بین الاقوامی سطح پر یہ بات بتائی جائے گی کہ ووٹ کا تناسب کیا رہا، کتنے فیصد ووٹ جو ہیں موجودہ الیکشن میں کاسٹ ہوئے ہیں، اور جبکہ ماضی میں کیا تناسب تھا۔ الطاف حسین کے ووٹ بینک کے متعارف بدترین مخالف نظریاتی اختلاف رکھنے والے سیاسی جماعتیں، جن کا میں نے ابھی اوپر آپ سے ذکر کیا تھا، حافظ نعیم ہو، سعید غنی صاحب ہوں، نجمی عالم ہوں، نہ صرف اور آفاق احمد صاحب ہوں، نہ صرف ان تمام رہنماؤں نے اس بات کا کھل کر اظہار کیا ہے کہ الطاف حسین ایک حقیقت ہیں۔ الطاف حسین صاحب کا ووٹ بینک آج بھی اسی طرح قائم ہے جس طرح پابندی سے پہلے تھا۔ نہ صرف ان رہنماؤں نے بلکہ بین الاقوامی شہرت کے حامل سینئر جرنلسٹ حامد میر 3 مرتبہ کھل کے اظہار کر چکے ہیں، ایک دفعہ 92 چینلز پر، ایک دفعہ 24 چینل پر، اور ایک پروگرام کے دوران سینئر جرنلسٹ حامد میر نے بے بانگ دہل کہا کہ الطاف حسین کو اگر میدان میں اترنے کی اجازت مل گئی تو کراچی سمیت پورے سندھ سے کلین سویپ کر جائیں گے، اور یہ چھوٹے موٹے سیاسی بونے خزاں کے پتوں کی طرح اڑ جائیں گے۔ یہ میں کہہ رہی ہوں، حامد میر صاحب نے نہیں کہا، میں ان کی بات کی تشریح کر رہی ہوں۔ حامد میر صاحب نے کہا کہ اگر الطاف حسین کو میدان میں اترنے کی اجازت مل جاتی ہے، الطاف حسین پہ سے پابندی ختم ہو جاتی ہے، تو نہ صرف کراچی بلکہ اندرون سندھ سے الطاف حسین صاحب کلین سویپ کریں گے اور اپنے مخالفین کو بالکل اڑا کے رکھ دیں گے۔ تو یہ جملہ میری طرف سے ہے کہ احمقوں کی جنت میں رہنے والے یہ چھوٹے موٹے سیاسی بونے خزاں کے پتوں کی طرح اڑ جائیں گے، اور بیچارے مرتضیٰ وہاب جو کراچی کے موجودہ میئر ہیں، ان کو خاکروبوں کی اسپیشل ٹیم کو بلا کر اسپیشل ڈیوٹی لگوانی پڑے گی تاکہ وہ خزاں رسیدہ پتوں کو اٹھا کر کچرے کے ڈرموں میں بھر کے اور ڈمپنگ ایریا میں پھینک کر آ جائیں۔ حامد میر کے حوالے سے ہی بات نہیں ہو رہی، بلکہ سلیم صحافی جو کسی زمانے میں ناقدین الطاف حسین تھے، اب وہ بھی کھل کر کہہ رہے ہیں کہ مہاجر سیاست کی باغ دوڑ صرف الطاف حسین ہی سنبھال سکتے ہیں۔ افسار عالم صاحب نے تو بالکل صاف صاف کہہ دیا کہ الطاف حسین کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے 99% مہاجر کراچی کے عوام جینون قیادت سے محروم ہو گئے۔ ناظرین، افسار عالم صاحب نے تو بالکل ہی صاف ستھرے الفاظ میں بالکل کہہ کے سب کے جو ہیں منہ بند کر دیے۔ رضا ہارون صاحب کے حوالے سے بات کروں گی۔ رضا ہارون صاحب جو اچانک سے باہر سے نمودار ہوئے، ایم کیو ایم میں آئے، آئی ٹی منسٹر بن گئے، آئے اور چھا گئے، آئی ٹی منسٹر رہے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ جب الطاف حسین صاحب پہ پابندی لگی اور مصطفیٰ کمال صاحب، انیس قائم خانی صاحب آئے، تو پھر جو وہ روز وکٹیں گرتی تھی، ان وکٹوں میں ایک وکٹ گری رضا ہارون صاحب کی، اور رضا ہارون صاحب بھی آئے، بہت کچھ بولا، جس طرح سب الطاف حسین کا نام بیچتے ہیں، مطلب نہ اگلے چین ہے اور نہ نگلے چین۔ الطاف حسین کے بغیر یہ لوگ نامکمل ہیں۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ بندے کے پاس اپنا کچھ ہو تو وہ بیچتا ہے، جب اس کے پاس اپنا کچھ ہے ہی نہیں تو پھر وہ دوسروں کی چیزیں بیچے گا۔ ملیر کا اتوار کا جلسہ، اس میں آپ نے دیکھا کوئی ایجنڈا نہیں، کوئی ایجنڈا نہیں، کوئی اپنی بات نہیں کہ ہم نے 7 سالوں میں دودھ کی نہریں بہا دیں، ہم نے 7 سالوں میں الطاف حسین جب مائنس ہو گیا تو ہم نے
مہاجروں کو نوکریاں دلوا دی، ہم نے مہاجروں کے گھروں میں پانی پہنچا دیا، ہم نے مہاجروں کے گھروں میں گیس کی رسائی ممکن کر دی، ہم نے مہاجر نوجوانوں کو اعلیٰ تعلیم دینا شروع کر دی. مطلب کوئی ایک چیز بھی نہیں کہ ہم نے یہ کر دیا. لے دے کے بیچارے الطاف حسین پہ یہ الزام وہ الزام، اتنا خرچہ لاکھوں روپے کا خرچہ کر کے یہ سسٹم لگا وہ سسٹم لگا، ڈرون منگا، میڈیا بلا، نہ جانے کیا کیا پاپڑ بیچ کے. سننے کو ملا تو یہ سننے کو ملا کہ الطاف حسین نے یہ کر دیا، الطاف حسین نے وہ کر دیا، اور بائیکاٹ کرنے والوں کا بائیکاٹ ہو گیا. فاروق ستار ہوں یا کوئی بھی ہو، کسی کے پاس ایک لفظ اپنی کارکردگی بیان کرنے کے لیے نہیں تھا کہ ہم کیا ہیں، ہم نے کیا کیا. یہی حال اورنگی کے جلسے کا ہوا. تو رضا ہارون صاحب کی بات میں کر رہی تھی. رضا ہارون صاحب بھی آئے، بہت کچھ بولا، لیکن پھر آپس میں کیا ہوا کہ جس طرح سے پتلی گلی دیکھ کے عامر خان صاحب نکل لیے، وسیم اختر نکل لیے، رضا ہارون صاحب بھی نکل لیے. لیکن کل اچانک ان کا ایک ٹویٹ آتا ہے اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ میرے دماغ کی دہی بن گئی یہ سن کے کہ 70 لاکھ لوگوں کو جو نامعلوم تھے، جو مردم شماری میں نہیں تھے، ہم ان کو لے کر آ گئے اور ہم نے ان کو داخل کرا دیا اور ہم نے ان کی پہچان کرا دی. تو انہوں نے بالکل پیور کراچی والے انداز میں کہا ہے کہ دماغ کی دہی بن گئی. اور مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ ایسا کیا انقلاب آیا، ایسا کیا ہو گیا. یہ تو پی ایس پی کے بڑے نامور رہنما رہے ہیں اور بہت کچھ انہوں نے الطاف حسین صاحب کے بارے میں بولا. تو یہ آج کیسے کہہ رہے ہیں کہ 0.1% بنتا ہے 70 لاکھ کا، یعنی 7,000. اور 7,000 لوگ بھی آپ اپنے جلسے میں نہیں لا پا رہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم 70 لاکھ لوگوں کو لے آئے، ہم نے 70 لاکھ لوگوں کو جو ہے مردم شماری میں ڈال دیا. تو مجھے بڑا مزہ بھی آیا پڑھ کے اور ہنسی بھی آئی کہ مطلب گھر کا بھید ہی لنکا ڈھائے. اور متحدہ پاکستان جو ہے پوری دنیا سے ان کے خلاف جگہ سائی ہو رہی ہے. پوری دنیا جو ہے ان کے سامنے بہت کچھ آشکار ہو چکا ہے الیکشن سے پہلے، لیکن ابھی تک وہ کسی کا بھی جواب نہیں دے رہے. جس طرح سے ان پہ اچھا خاصا الزام لگایا سعید غنی صاحب نے، اور اس چیز کو 2 دن ہو چکے ہیں کہ سعید غنی صاحب نے بے بانگِ دہل کہا کہ ایم کیو ایم پہ قبضہ کر لیا ہے پی ایس پی مافیا نے، اور یہ سعید غنی صاحب کے ہی الفاظ ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو کارکنان گھر بیٹھنا چاہتے ہیں، جو کارکنان دل برداشتہ ہیں اور نہیں کام کرنا چاہتے، ان کو ڈرا کے دھمکا کے زور زبردستی سے بلایا جا رہا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اتنے بڑے سیاسی رہنما نے اتنے الزامات لگائیں تو متحدہ پاکستان کی قیادت کو اس کا جواب دینا چاہیے تھا، بتانا چاہیے تھا کہ آیا کس نے کس پہ قبضہ کیا ہے یا نہیں کیا، یا لوگوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں نہیں دی جا رہی ہیں. بہرحال ناظرین، آخر میں آپ سے اجازت چاہوں گی اس دعا کے ساتھ اور ایک التماس کے ساتھ کہ پروردگار عالم، تجھے واسطہ ہے شہزادی کونین کا، تجھے واسطہ تیرے حبیب خدا کا جن سے تو اتنا پیار کرتا ہے. کبھی ان کو طٰہٰ، کبھی مزمل، کبھی یاسین کہہ کے پکارتا ہے. تجھے واسطہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ جن کے لیے تو فرماتا ہے کہ علی کی آنکھیں عین اللہ ہیں، علی کے ہاتھ ید اللہ ہیں. علی جب لڑتے ہیں تو علی نہیں، اللہ کی تلوار سے قتال ہوتا ہے. تجھے واسطہ حسن مجتبیٰ کا، میرا وہ مظلوم امام کہ جو قبرستان سے جس کی لاش تیروں پہ چھلنی واپس آئی، جس کی بہنوں نے قبرستان بھیجا تھا جس کی بہنوں نے رخصت کر کے بھیجا تھا قبرستان بھائی کی تہجیز و تکفین کے لیے، اور وہ جنازہ واپس آیا تو وہ شہزادیاں اس جنازے سے تیر چن رہی تھیں. تجھے واسطہ حسین مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام کا، میرے اس غریب امام کا واسطہ کہ جو اپنا گھر بار تیری بارگاہ میں لٹانے کے بعد جو وہ خود زین سے گرے ہیں تو نہ وہ زمین پہ تھے نہ زین پہ تھے. میرا مظلوم مولا تیروں سے چھلنی پالنے والے، تجھے اہل بیت محمد کا واسطہ از غیب سے فلسطین کے ہمارے مظلوم بہن بھائیوں کی مدد فرما، اور جلد از جلد ہمارے وقت کے امام کا ظہور فرما دے کہ وہ آ کے ان طاغوتی طاقتوں سے عالم اسلام کو نجات دلائیں اور اس دنیا میں عدل قائم کریں، تیری حکمرانی قائم کریں. اجازت چاہوں گی ناظرین اس ریکویسٹ کے ساتھ کہ اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے. اپنے اطراف میں بسنے والوں کا بہت خیال کریں. اسرائیل کا ہم دو بدو مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن
ہم اس کی اشیاء کا بائیکاٹ کر کے اس کو فائنانشلی طور پہ ایک جھٹکا لگا سکتے ہیں۔ اگر ہم اس چڑیا کی مانند ہیں جو چونچ میں پانی بھر کے نار نمرود پہ پھینکتی تھی اور کہتی تھی کہ مالک تو گواہ رہنا، میں آگ بجھانے والوں میں ہوں، آگ لگانے والوں میں نہیں ہوں، تو ہم اسرائیل کی اشیاء کی بائیکاٹ کر کے کم از کم روز محشر اپنے پیارے نبی سے ہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم مظلوموں کا ساتھ دینے والوں میں تھے یا رسول اللہ، ہم ظالموں کے ساتھ نہیں تھے۔ وہی کہوں گی، مظلوم کا ساتھ دیجیے، ظالم سے نفرت کیجیے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔